बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बातचीत करेंगे आसमानी किताबों के मुतालिक। आम तौर पर ये बात मशहूर है कि 4 आसमानी किताबें हैं, वो हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बहस है कि क्या ये सिर्फ 4 आसमानी किताबें हैं या इसके अलावा भी हैं। एक होती है, देखिए, किताब, और एक होता है सहीफ़ा। कुरान पाक में आता है ना कि हमने, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पैगंबरों पर नाम लेके बताया गया कि उन पर हमने सहीफ़े नाजिल किए। मैं इस सिलसिले में एक हदीस कोट करता हूँ जिसको डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, जो कि बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं इंडिया और पाकिस्तान के, और वो फिर जाके सेटल हुए फ़्रांस में और बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे काम किया। वो तशरीफ़ लाए इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और वहाँ पर उन्होंने खुतबे दिए और उसको किताबी शक्ल में जमा किया गया। बहुत मशहूर किताब है, उसका नाम है खुतबात बहावलपुर। उसमें कुरान मजीद का जो लेक्चर है उसमें उन्होंने ये हदीस कोट की है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की। और आपको पता है कि ये हदीस का एक मुस्तनद तरीन किताब है, और वे ये इमाम अहमद बिन हम्बल वही हैं जिनकी हम 4 मशहूर इमाम कहते हैं ना, हनफी, मालकी, शाफ़ी और हमली। इनके नाम से हमली फ़िक़्ह है और ये सब मानते हैं। ये 6 जिल्दों में अवेलेबल है और तर्जमे के साथ ये 14 जिल्दों में है। उस हदीस की किताब में एक हदीस दर्ज की गई है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तकरीबन 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनमें से 315 साहिब किताब थे। ये बात तो साबित हो गई कि ये सिर्फ 4 वाली बात जो है ना कि 4 आसमानी किताबें हैं, ये बिल्कुल गलत है। किताब और सहीफ़े में फ़र्क क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम छोटे बच्चे की किताब को कहते हैं कि ये कायदा है या ब्रोशर है, या किसी कॉलेज की एक हम कहते हैं ये प्रॉस्पेक्टस है, तो होती तो वो किताब ही है। देखें ना, वो कोई कबूतर या कोई गिलास या मोबाइल फ़ोन या घड़ी या पेन या टेबल तो नहीं होता, किताब ही होती है। बड़ी को हम किताब कह देते हैं, छोटी को हम कायदा कह देते हैं। इस तरह जो बड़ी आसमानी किताबें हैं वो उनको हम आसमानी किताब कह देते हैं, और जो छोटा साइज़ में है उसको हम सहीफ़ा कह देते हैं। भेजने वाला दोनों का कौन है? अल्लाह। किसकी तरफ भेजे गए? पैगंबरों की तरफ दोनों। और किसके लिए भेजे गए? इंसानों की हिदायत के लिए। तो देयरफॉर उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, सेम उनकी वैलिडिटी है, सेम उनकी अथॉरिटी है, सेम उनकी हुज्जियत है, और उसमें देयर इज़ नो ग्रेन ऑफ डाउट। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कहा फ़र्क उसके साइज़ का है। तो ये बात एक हमारे सामने आ गई और ये मैंने एक मुस्तनद हदीस से आपको साबित करके दे दी कि कुल 1,24,000 पैगंबरों में से 315 ऐसे थे जिन पर किताबें नाजिल हुईं। अच्छा, अब ये बहस बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 315 के कोई नाम या उनके सहीफ़े या किताबें दर्ज हैं किसी जगह पे? तो कहीं भी दर्ज नहीं है, ना हदीस में ना कुरान पाक में। अलबत्ता उसमें यह है कि हमारे पास जो आज की डेट में हमारे पास कदीम तरीन किसी नबी के जो सहीफ़ा या किताब है उसका जो वजूद हमारे पास पाया जाता है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत अखनूख था। इनकी किताब का कोई बहुत कम हिस्सा, यानी चंद सतरें या कोई आधा सफ़ा या एक सफ़ा बनता होगा। अच्छा, वो मिली है पिछले थोड़े अरसा पहले की बात है, माजी करीब कह लें कि ये फ़लस्तीन के साथ जो डेड सी है उसका जो करीब का इलाका है वहाँ से वो किताब डिस्कवर हुई, और फिर माहिरीन ने ये रिसर्च करके बताया कि इसकी निस्बत जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है। और मज़े की बात यह है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा उसका हिस्सा जो महफूज अल्लाह ताला ने कर दिया, वो उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी के आने की बशारत भी दी गई है। ये हमारे पास है सबसे कदीम तरीन कोई भी आसमानी सहीफ़ा या किताब जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अच्छा, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लिहाजा उनके बारे में मैं वेरी क्विकली 30 सेकंड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। हज़रत इदरीस का नाम कुरान मजीद में 2 मकामात पर आया है, सूरत मरियम में और सूरतुल अंबिया में। आप मिस्र में पैदा हुए और एक रिवायत के मुताबिक आप बाबुल यानी इराक़ में पैदा हुए और वहाँ से हिजरत करके आप मिस्र में गए। आपके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आपने बहुत सारे शहर आबाद किए। एग्जैक्ट नंबर है 188 नए शहर उन्होंने आबाद किए, और इब्न हयान उनके हवाले से लिखते हैं कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनको आदम सानी कहते हैं, ये उनके भी जद्द अमजद हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी जिनकी किताब का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा यानी कोई 4-5 सतरें हमारे तक पहुँची हैं वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और इराक़ में कुछ लोग हैं उनको कहते हैं साबिया, स्वाद से साबिया, वो उस किताब को मानते हैं। ये बिल्कुल आधा एक सफ़ा बनता है और उन लाइनों में सिर्फ अखलाक की तालीम दी गई है। अब हम बात करते हैं तौरात के हवाले से।
توریت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الفتح، قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کچھ لوگ توریت کو تورات بھی کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ صحیح تلفظ ہے توریت، اور اس کا لفظی مطلب ہے قانون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عام طور پہ ان کو ہم یہودی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر جو توریت ہے اس کو 5 کتابیں ملا کے وہ کہتے ہیں کہ توریت بنتی ہے۔ 5 کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب پیدائش، کتاب خروج، قانون، اعداد و شمار اور تثنیہ۔ اعداد و شمار یہ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان 12 قبیلوں کی الگ الگ مردم شماری کرائی جائے۔ آپ دیکھیں یہ مردم شماری کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اور تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے پرانی چیزوں کو زندہ کرنا، رینیساں یا احیاء۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توریت جو ہے اپنی اصلی حالت میں آج محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا یقیناً اور بالکل اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لانے میں کامیاب ہو گئے، تو بالآخر جو ہے ان کی قوم کی حکومت فلسطین کے ایک علاقے پہ قائم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عراق کا ایک بادشاہ تھا، وہ آیا، اس کے بعد روم کا ایک حکمران تھا، وہ آیا، اس کے کافی عرصے کے بعد روم کا ایک اور حکمران آیا۔ میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ بڑے لمبے واقعات ہیں۔ ان تینوں نے باری باری سارے کے سارے توریت کے نسخے جلا کے رکھ دیے، اور صدیوں بعد جو ہے پھر یہودی علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوئی جوڑ جاڑ کے چیزیں جو ہے نا وہ لکھی، اور دیر فور اس کے اندر بہت زیادہ سیلف کنٹرڈکشنز ہیں۔ آپس میں چیزیں جو ہے نا وہ کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں، مثلا ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے فلاں چیپٹر کے اندر ہے، فلاں باب کے اندر ہے، اور وہ باب اس کتاب میں ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے اندر بے شمار خامیاں ہیں کیونکہ یہ وہ اصلی کتاب ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 دفعہ آیا ہے، بہت زیادہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں، اور آپ کی عمر مبارک تھی 120 سال۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری مشہور آسمانی کتاب کی، اور وہ ہے زبور۔ وہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے سورۃ النساء، سورۃ الرعد، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ انبیاء، سورۃ القمر۔ تو یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، جن کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں، ان پہ نازل ہوئی، اور اس کا معنی ہے زبور کا پارا یا ٹکڑا۔ زبور نثر میں نہیں ہے، یہ نظم میں ہے۔ اس پر کچھ نظمیاں ہیں، جیسے حمد و ثنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ملتی ہے۔ حضرت داؤد کا نام قرآن میں 16 مقامات پر آیا ہے، اور آپ کو ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا جالوت اور طالوت کا۔ جالوت جو ہے وہ بہت ہی خراب آدمی تھا، طالوت بہت نیک آدمی تھے، اور حضرت طالوت کی فوج میں حضرت داؤد جو ہے وہ ملازم تھے، تو اس سے کوئی طاقت جرت نہیں کر رہا تھا لڑائی کرنے کی، جنگ کرنے کی جالوت سے۔ بالآخر یہ پیغمبر خدا تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت سے لڑائی کی، اس کو شکست دی جنگ میں، اور پھر یہ حضرت طالوت ان پہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو نبوت اور حکومت بیک وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ یہ سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ تیسری مشہور آسمانی کتاب انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ بھی قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورۃ الفتح، اس میں یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی۔ انجیل کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، اور جیسے میں نے کہا نا کہ وہ 5 کتابیں مل کے توریت بنتی ہے، اس طرح 4 مین کتابیں مل کے بنتی ہے انجیل۔ وہ ہے میتھیو، مارک، لیوک اور جون، جسے یونا بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں کتابیں بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریہ ہیں، اور یہ ان کی زندگی کے اندر تو کوئی لکھنے کا طریقہ کار رائج نہیں رہا، تو دیر فور یہ بہت صدیوں بعد لکھی گئیں۔ ان کے اندر بھی بے شمار سیلف کنٹرڈکشنز ہیں اور تحریف کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 59 دفعہ 59 ٹائمز آیا ہے، بعض جگہوں پہ عیسیٰ کے نام سے، بعض جگہوں پہ المسیح کے نام سے، اور بعض جگہ پہ ابن مریم کے نام سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری، سب سے مستند آسمانی کتاب کی، اور وہ ہے قرآن مجید، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو قرآن مجید کا بڑا زبردست سسٹم ہوا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوئی۔ اس کی حفاظت اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمانی کتاب کا، جو کہ 315 میں نے عرض کیا کہ تھیں، یہ ذمہ داری نہیں لی کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔
قرآن مجید واحد آسمانی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آیت نازل کر کے کیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی گارنٹی کر دے اس کی تو پھر کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی اسباب پیدا کیے وہ یہ تھا کہ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی ان لوگوں کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ظاہر مسلمان تھے، وہ ان کو کہتے ہیں کاتب وحی، اور ان کی جمع ہوگی کاتبین وحی۔ کاتب جو لکھنے والا ہوتا ہے کہ وحی نازل ہوئی اور ان میں سے کسی کو بلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ لکھو۔ ظاہر وہ عربی جانتے تھے، لکھنا پڑھنا، آپ عربی میں ہی قرآن نازل ہوا، انہوں نے لکھوایا، اور پھر آپ املا جیسے دیتے ہیں نا ڈکٹیشن، بالکل اسی طرح سے پھر اس صحابی سے یہ کاتب وحی سے کہتے تھے کہ اچھا بھئی آپ پڑھ کے سنائیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو کوئی غلطی ہوتی تھی اس کی موقع پہ ہی درستگی کروا دیتے تھے۔ اور یہ کاتبین وحی کی تعداد جو ہے، یعنی یہ جو رائٹرز آف وحی تھے، بالکل موقع کے اوپر لکھنے والے جو لوگ تھے، ان کی تعداد 42 تک بتائی جاتی ہے، اور حضرت حنظلہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہیڈ تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ لیکن اس کا آغاز جو کرنے والے تھے وہ تھے حضرت خالد بن سعید۔ جس وقت دوسری وحی نازل ہوتی ہے اس کے 2-3 دن کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی بیٹی حضرت ام خالد یہ کہتی ہیں کہ پوری دنیا میں میرے والد یعنی کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے قلم سے لکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک موجودہ شکل میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب کی شکل میں، اب یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، کہ یہ کس طرح سے یہ ہوا کہ یہ پوری ایک کتاب بن گئی؟ ہوا کچھ اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور جنگ یمامہ ہوئی اور وہاں پر بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو بالکل کتابی شکل میں لایا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا، پہلے یہ تھا کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس 2 پارے، کسی کے پاس 20 پارے، مطلب ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ نمازوں میں دیکھیں نا، قرآن پاک کو کہا گیا کہ بار بار سورت فاتحہ کے بعد سورت تبدیل کر کے پڑھنے کی وہ تھی، اور شروع میں آپ کو پتہ ہے 2 نمازیں تو شروع میں بھی تھی، اور معراج پہ جا کے 5 ہو گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفظ کا سلسلہ بنایا، پھر نماز کے اندر پڑھنے کا بنایا، اور پھر اس کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حافظ قرآن بھی تھے اور ان کے ساتھ والے لوگ بھی بڑے پائے کے جید لوگ تھے۔ تو انہوں نے وہ مختلف لوگوں کے نسخے لے کر، اور اپنے حافظ قرآن بھی میں نے کہا تھا ان کے اپنے پاس بھی لکھے ہوئے تھے، وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے قرآن پاک کے پورے 30 پارے اس شکل میں جس طرح ہمارے پاس ہے، یہ انہوں نے ایک نسخہ اس کا تیار کر دیا۔ تو جامع القرآن اگر کہنا چاہیے بنیادی طور پر تو وہ حق بنتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے۔ اچھا، وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے بھی ایک اس میں بڑا زبردست کام کیا، لیکن یہ تخلص میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک مشہور ہو گیا۔ آلدو ہمارے لیے دونوں بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور خلفاء راشدین ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو قریب ترین صحابہ ہیں ان میں سے یہ ہیں۔ یہ ویسے میں ایک علمی لحاظ سے بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ حضرت عمر کے دور میں کوئی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں علاقہ فتح ہوا، تو اسلامی حکومت کی حدود بہت وسیع ہو گئی، اور ظاہر اس میں طرح طرح کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف لہجوں کے لوگ، عربی بولنے والے شامل ہو گئے، اور ایک جگہ قرات پہ جھگڑا ہو گیا ایک بارڈر پہ، مطلب کہیں پہ ایک لشکر گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک نے کہا جی شام میں تو اس لفظ کو یوں کہتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی مکہ میں تو یوں پڑھتے ہیں، اور بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تلواریں نکل آئیں دونوں طرف سے۔ لیکن وہ جو کمانڈر تھے انہوں نے اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو سنبھالا، اور جیسے ہی وہ مدینے میں واپس پہنچے اپنے وہ گھر نہیں گئے، وہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کہ خلیفہ تھے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی پھر ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا تھا، اور فرمایا کہ اب یہ جو لہجوں کا فرق ہے آپ اس کو ٹھیک کریں۔ تو ایک ہوتا نا سٹینڈرڈ لہجہ، جیسے انگلش میں کوئن لینگویج کہتے ہیں، اسی طرح اس میں یہ طے ہوا کہ مکہ مکرمہ کا جو لہجہ ہے عربی کا وہ سب سے اوپر ہوگا اور مستند ہوگا، اور اس کے مطابق ہی قرآن پاک لکھا جائے گا۔ تو کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اس طرح سے تیار کیا گیا دوبارہ، یعنی قرآن پاک وہی تھا، صرف اس میں جہاں پہ کوئی لہجوں کا فرق تھا، وہ ظاہر عربی کی بہت گہری باتیں ہیں، گرامر اور نحو اور صرف اس طرح کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، کوئی الفاظ میں فرق نہیں پڑا، کوئی معنی میں فرق نہیں پڑا۔
بہرحال 4 نسخے اس کے تیار کیے گئے اور ایک روایت کے مطابق 7 نسخے تیار کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ 7 یا 4 کا مطلب ہے کہ ایک نسخے کی آگے اس کی کاپیاں تیار کی گئیں۔ ظاہر پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، اور نہ فوٹو اسٹیٹ مشین، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، نہ پرنٹر تھا۔ تو پھر ان کو جو اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے وہاں پر رکھوا دیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ اگر کسی نے بھی قرآن پاک لکھنا ہے تو ان نسخوں کو دیکھ کے لکھے گا۔ اس کے علاوہ جتنے قرآن پاک مختلف اور لوگوں نے لکھے ہوئے تھے ان سب کو تلف کر دیا گیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسلمان امت کو قرآن کے ایک لہجے پہ جمع کیا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ لیکن اس میں کنٹریبیوشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی۔ اچھا، مزے کی بات اب یہ دیکھیں کہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم شخص کہ ہزاروں لوگ، کسی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ 32,000 لوگ یا شاید اس سے بھی زیادہ اس سے اپنی تلوار سے قتل کیے، لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص نے اس قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے۔ اب دیکھیں اعراب کا فائدہ کیا ہوا۔ جو ہم اجمی لوگ ہیں، جو عربی نہیں ہیں، اور عربی ہمارے لیے ایک اور زبان ہے اور ہمیں آتی بھی نہیں ہے، فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے میم اور نون، اگر اس پہ زبر زیر نہ دی ہوئی ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ من ہے، یہ من ہے، یہ من ہے، یہ مینو ہے؟ تو یہ زبر زیر کی وجہ سے ہی جتنے غیر عرب لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ کروڑوں میں مسلمان ہیں، وہ اس کی وجہ سے قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں۔ اور یہ کارنامہ میں نے کہا حجاج۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ 4 یا 7 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے اور اپنی سلطنت کے مختلف جگہوں پہ رکھوائے، ان میں سے ایک نسخہ جو ہے وہ دمشق شام میں رکھا گیا تھا، اور جب شام کو فتح کیا تیمور لنگ نے تو وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے آیا تاشکند۔ تاشکند سے ایک روسی جنرل اس کے لے گیا روس کے شہر لینن گراڈ میں، اور لینن گراڈ میں جب یہ زار وغیرہ بعد میں قتل ہو گئے اور روسی انقلاب آ گیا تو وہاں پہ ایک اور جنرل تھا، اس کا نام تھا جنرل علی اکبر توپچی باشی، وہ اس کو اٹھا کے واپس لے کے آیا تاشکند۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ روسی دستوں نے اس کا تعاقب بھی کیا، لیکن وہ قرآن پاک بہرحال تاشکند میں، تو ان اے وے یہ تاشکند سے چلا اور تاشکند میں پہنچ گیا۔ ایک قرآن پاک جو ہے وہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے، ان نسخوں کی میں بات کروں جو عہد عثمانی میں بنائے گئے اصل، اور ایک قرآن پاک جو ہے وہ استنبول میں ترکی میں میوزیم کے اندر ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی قرآن پاک ہے کہ جس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کے خون کے دھبے موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیت کے اوپر دھبے آج بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ تحریر کیا گیا تو کس چیز پہ تحریر کیا گیا؟ دیکھیں نا، کاغذ ہے، اس کی ایک لائف ہے، کوئی کاغذ سال میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی 10 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال میں، تو اس نے تو قیامت تک کے لیے چلنا تھا نا۔ اور پرنٹنگ پریس جیسے میں نے عرض کیا تھا نہیں، تو اس کو بڑی نا مضبوط چیزوں پہ، پتھر کی تختیاں جو ہوتی ہیں ایسے بالکل سیدھی، اس پہ لکھا گیا۔ چمڑا جو تھا خاص قسم کا اس کے اوپر لکھا گیا، اونٹ کے یہ کندھے کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا گیا، باریک کھال کے اوپر لکھا گیا اس کو، کھجور کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو بہت دیر تک، صدیوں تک رہتا ہے۔ تو یہ لکھنے کا عمل بھی صرف ان چیزوں پہ کیا گیا جو بہت پائیدار تھیں اور لمبا عرصہ چلنے کے لیے تھی۔ ایک اور چیز کا آپ اندازہ کریں کہ آپ دنیا کی کسی زبان کا ایک صفحہ زبانی یاد نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے معنی نہیں جانتے۔ میں آپ کو جرمن زبان کا، فرینچ کا، چائنیز کا، کسی بھی جاپنیز کا دیتا ہوں ایک صفحہ، اگر آپ کو زبان آتی نہیں ہے، اگر آپ اس کے معنی نہیں جانتے، آپ ساری زندگی لگے رہیں ایک صفحہ اس کا یاد نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اکثریت ہمارے حفاظ کرام کی وہ ہے جو قرآن مجید کے معنی بالکل نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ہمارا 7-8 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، جو کہ ہر گاؤں، ہر گلی محلے میں ہم شو کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اچھا، انسان اندازہ کر لیں کہ طوطا جو زیادہ سے زیادہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، میاں مٹھو چوری نہیں کھانی، کو 2-4 باتیں کر سکتا ہے، طوطے ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو بصارت سے محروم ہیں، بلائنڈ ہیں، دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ اور بریل وغیرہ تو یہ کل کی بات ہے، زبانی بالکل کوئی ان کے پاس سہولت نہیں تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ سب سے پکا حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر صرف اپنے حافظے پہ رلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ ایسا چلایا حفاظ کرام کا، اور یہ نماز کے اندر اس کا دہرانا، اور پھر تراویح میں اور رمضان میں اور مختلف موقعوں پہ، کہ یہ 100% ثابت شدہ بات ہے کہ یہ قرآن پاک جو میرے ہاتھ میں آج ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی 30 پارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اور جیسے میں نے ترتیب بتائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، پھر اس پر اعراب کیسے لگے،
اور اس میں حفظ کا جو سلسلہ چلا وہ کیسے ہے، اور آج بھی اس قرآن پاک کو لکھنے کے بعد بے شمار اتھارٹیز ہیں جو اس کو اپروو کرتی ہیں، ایک زبر زیر کوما اوپر نیچے نہیں ہے، اور یہ زندہ کتاب ہے کیونکہ اس نے چلنا ہے قیامت تک، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری۔ قرآن کریم کے حوالے سے میری آپ سے ایک پرزور گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص کو شعر و شاعری، مائے، دوڑے ڈولے، ٹپے، گانے، میوزک، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی موویز کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ یہ گانا جی فلاں نے بنایا، فلاں نے دھن بنائی، فلاں نے یہ کیا۔ اچھا، سب سے ضروری چیز کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پیغام بھیجا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم عمل کیا کریں گے اس پہ، اور اس پہ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں ان پڑھ تھا جی، مجھے تو عربی آتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں آج کل دے دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہمارے ایک ان پڑھ آدمی کو ایک عدالت سے لیٹر آتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہو گیا ہے، تو پھر وہ بیٹھ جائے گھر میں کہ کوئی بات نہیں جی، میرا مکان جاتا ہے، پلاٹ جاتا ہے، کچھ بھی میرے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، نہ وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو کاغذ لے کے جاتا ہے، بھاگتا ہے اور انگریزی میں پوری فائل تیار کروا کے عدالت میں اپنا کیس لڑتا ہے۔ اس لیے دلچسپی کی بات ہے نا، یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل تو دیکھیں نا، موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہر زبان میں آ گیا ہے۔ تقریباً 800 صفحے بنتے ہیں اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مختصر سی تفسیر بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق اگر 10 صفحے آپ روز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے 80 دن کے اندر آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ جاتے ہیں۔ عربی کا ٹائم ہے تو بے شک پڑھ لیں، ادروائز ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ صرف ایک دفعہ اردو پڑھ لیں، اور پھر آپ کو پورے کانسیپٹ ہو جائے گا قرآن پاک کا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ میری ایک گزارش یہ ہوگی، لازمی طور پہ آپ کا تعلق جس فقہ سے بھی ہے، آپ اپنے عالم دین سے پوچھ لیں جی کہ جی میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے کوئی قرآن پاک آپ ریکمینڈ کریں، لیکن وہ ایک جلد والا ہونا چاہیے۔ ایک جلد والا دیکھیں نا، آپ 100 صفحے پڑھ کے 80 گھنٹے لگا کے ایک دفعہ آپ قرآن پاک میں سے گزر جائیں گے، ترجمے میں سے۔ لیکن اگر وہ ہوگا 6 جلدوں والا یا 8 والا یا 16 والا، تو پھر دیکھیں نا، آپ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں ہی آپ کا 1 سال لگ جائے گا، اور وہ ساری سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک جلد والا، سنگل جلد جو ہے، جس فقہ سے میں نے کہا آپ کا تعلق ہے، جو آپ کو پسند ہے۔ لیکن ایک میرا مشورہ یہ ہے، اگر تھوڑا ماڈرن آج کل کا لے لیں نا اپنے فقہ کا بھی، کوئی دیکھیں نا، ایک کسی نے لکھا ترجمہ 300 سال پہلے اور ایک لکھا آج، تو پرانی اردو اور تھی، اب اردو میں فرق پڑ گیا ہے، وہ الفاظ میں، محاوروں میں، اس کی روانی میں، تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے، زیادہ آپ کو مزہ آئے گا اگر آج والا تھوڑا لیٹسٹ لے لیں۔ لیکن آپ کے عالم جو بھی کہتے ہیں، لیکن ہو وہ ایک جلد والا، چلیں اس کو ڈبل کر لیں، 90 دن کا مطلب 3 مہینے، اور اگر اس سپیڈ کو آدھا کر لیں تو اس کو لگ گئے 6 مہینے۔ 6 مہینے بھائی پورا ٹائم نہیں چاہیے، صرف 1 گھنٹہ روز کا آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، زندگی میں صرف 6 مہینے 1 گھنٹہ روزانہ، ہفتے میں 1 چھٹی۔ یہ 6 مہینے والا جو پیکج ہے نا، یہ ملا کے 7.5 دن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ 25 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور ہم آپ کو 1 ہفتہ 7.5 دن آپ کے قرآن پاک کو، جو سب سے اہم چیز تھی، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک مشقت سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، یا یہ بڑا کوئی مزے کا کام ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت ہی مزے کا کام ہے۔ چند قصے میں نے ایسے ہی قرآن پاک سے اس میں دیکھیں نا، میرے ذہن میں جو آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اماں حوا کا ذکر ہے، جنت میں کیسے گئے، جنت سے کیسے واپس آئے، ان کے بیٹے جو حابیل اور قابیل ہیں، قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کیسے کیا، قبر وہ کوے نے کیسے بتائی کہ کھودیں، بنی اسرائیل کے بارے ہے، پھر اس میں حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ 3 واقعات ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ قصہ ہے اصحاب کہف جو غار میں کئی 100 سال ایک کتا اور کچھ لوگ جو ہے وہ سوتے رہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے درمیان انہوں نے ایک وہ دیوار ان کے لیے قائم کر دی، ان سے حفاظت کے لیے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اچھا، عاد، سمود، لوط، یہ قومیں جو تھیں ان کا ذکر ہے۔ ابراہ جو حاکم تھا یمن کا، اور اس نے حملہ کیا ہاتھیوں کی مدد سے، سورۃ الفیل ہے قرآن پاک میں۔ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا قصہ ہے، اور قرآن پاک میں پھر آپ کو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، یہ کتنا بڑا نالج ہے۔ آپ جیوگرافی اس میں لے لیں، باقی علوم لے لیں، مطلب ہے آپ کے دماغ جسے کہتے ہیں نا روشن کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی کتاب، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ اتنا مزے کا نہیں ہو سکتا جتنا یہ کتاب ہے۔ آپ صرف اس میں ذرا دل لگا کے تو دیکھیں، کیونکہ ہم نے نہ اس کو پڑھا نہ اس کو کھولا۔ کچھ گاؤں میں ایک منت مانی جاتی ہے کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کے اوپر غلاف چڑھاؤں گا۔ غلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے، اس کے اوپر دوسرا،
اور اس کے ساتھ ایک لمبا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ کپڑا چڑھا کے نا یوں 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 لپیٹ کے، اتنا لپیٹنا ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ کہیں نکل کے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ یہ تو دیکھیں نا جیسے عربی لوگوں نے کلچر بنایا۔ آپ کسی ہوٹل میں جائیں، کسی ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، عربی بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہوگا، یا جو بھی ان کو پسند ہے وہ ان کے ہاتھ میں چھوٹا بڑا سائز کا ہوگا، اور وہ 10 منٹ ملتے ہیں وہ ایسے قرآن پاک کھول لیتے ہیں۔ اچھا ہمارے پاس بھی اب یہ سہولت موجود ہے کہ ہم موبائل سے پڑھ لیں، قرآن پاک آپ رکھ لیں، تو اس کو ساتھی بنائیں، اس کے ساتھ عشق کریں، اس کے ساتھ محبت کریں۔ اب میں قرآن پاک کی کچھ دلچسپ معلومات ایسے 1-2 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ لکھنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، یعنی پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے، لیکن آخری دیکھیں نا صورت کیا ہے، والناس، انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے شروع فرما کے انسانوں کے نام سے، اور آخری لفظ بھی والناس ہے، اس پہ ختم کیا، پوری دنیا کے انسانوں کے، مسلمانوں پہ نہیں ختم کیا، انسانوں پہ، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور ساری کائنات کے لیے یہ قرآن آیا ہے، تو اس لیے اس لفظ پہ اس کا خاتمہ کیا۔ قرآن مجید کے آپ کو پتہ ہے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں اور 6666 یعنی 666 اس کی آیات ہیں، منزلیں اس کی 7 ہیں، سجدے اس میں 14 ہیں، لیکن اختلافی 15واں بھی ایک سجدہ اس میں کہا جاتا ہے۔ لمبی ترین صورت اس کی جو ہے، طویل ترین صورت، وہ صورت البقرہ ہے، جو کہ پہلا سپارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے میں بھی شامل ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، اور سب سے مختصر صورت جو ہے وہ ہے صورت الکوثر۔ قرآن پاک کی ایک صورت ایسی بھی ہے جو کسی پارے میں شمار نہیں ہے، وہ ہر پارے سے باہر ہے، وہ ہے صورت فاتحہ، دیباچہ ہے یہ قرآن پاک کا۔ صورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ حدیث میں ثابت ہے کہ اس کی 7 ہی آیات ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک قرآن پاک کھولیں گے تو صورت فاتحہ کے اوپر جو بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آیت نمبر 1 انہوں نے شمار کی ہے، اور کچھ قرآن پاک میں صورت فاتحہ کے اوپر جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کو انہوں نے آیت شمار نہیں کیا، وہ اندر انہوں نے جا کے ایک آیت کو توڑ کے اس کی 2 آیتیں بنائی ہیں۔ اس سے کوئی معنی میں فرق نہیں پڑ رہا، نہ کوئی اور، یہ میں صرف دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں۔ آیت الکرسی دیکھیں ہم سب کو آتی ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 255 ہے، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، بادشاہی اس کی ہے، کائنات کا وہ مالک خالق ہے۔ اور اس کے اگلی آیت جو فوراً بعد ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اس حاکم نے فرمایا، جو سب سے بڑا حاکم ہے، جو دراصل حاکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی سختی جبر نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیغام دینا، اگلے کا کام ہے اس کو وصول کرے نہ کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تھی سورت العلق کی پہلی 5 آیات، ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا اب کتنی اس کی ٹوٹل آیات ہیں اس سورت کی؟ اس کی آیات ہیں 19، اور اس کے آخر میں ایک سجدہ بھی ہے۔ سورت القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا قرآن پاک کو۔ شب قدر آپ کو پتہ ہے کہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں رمضان شریف کے آخری عشرہ کی، ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکانات جو ہے وہ 27ویں کے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ایک رات میں نازل کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ دونوں باتوں میں ایک ہی بات ہے بنیادی طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن پاک جو ہے پورے کا پورا ہمارے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، لیلۃ القدر یعنی اس رات کو پورا قرآن پاک نازل ہو گیا، اور اس آسمان دنیا سے جبریل علیہ السلام بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا جتنا ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نازل ہوتے گئے۔ تو یہ دونوں باتوں میں مماثلت ہے۔ اسی طرح سے سورت البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور من و سلوہ بھی اتارا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ بڑا عرصہ جو ہے وہ اترتا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ من کیا تھا اور سلوہ کیا تھا، اور کتنا عرصہ اترا، اور کیوں رکا، اور انہوں نے پھر کیا فرمائش کی کہ ہم یہ نہیں کھاتے، ہمیں کیا چاہیے، اور کیا کسی اور قوم پہ بھی یہ من و سلوہ اتارا گیا یا صرف ان کے لیے اتارا گیا؟ اچھا میں اب تھوڑی سی بحث، آپ کو صورتوں کے نام جو ہیں وہ اتنا خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ اس کا خوبصورت ہے، لیکن ویسے دلچسپی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ایک صورت دیکھیں نا، جیسے میں نے اس کا نام لیا 2-3 دفعہ، صورت البقرہ جو کہ طویل ترین صورت ہے۔ البقرہ کا معنی ہے گائے، یہ ہم بکرا ہمارا پنجابی اردو والا نہیں ہے،
دا کاؤ. اب یہ اس سے تھوڑا سا ایسے بندہ دیکھیے کہ بھئی ایک جانور کے بارے میں، ایک جانور گائے ایک جانور ہے، اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے. کیا کسی اور جانور کے بارے میں بھی سورت کا نام ہے؟ یا کن کن جانوروں کے نام جو ہیں وہ اس کے اندر قرآن پاک میں آئے ہیں؟ سورت نساء ہے، عورتوں کے بارے میں صرف نساء نام ہے جس کا معنی ہے عورتیں. تو کیا مردوں کے بارے میں بھی کوئی سورت نازل کی گئی؟ اس طرح سورت المائدہ ہے جس کا معنی ہے دسترخوان، ڈائننگ ٹیبل یا دی ٹیبل. اچھا، بڑا خوبصورت ہے. پھر سورت الاعراف ہے. سورت الاعراف یہ 7ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کے اعمال کو تولا جائے گا. جو مسلمان ہوں گے ان کی بات ہم کر رہے ہیں، اور اس میں جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں، جن کے اعمال نیک بھاری نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کو دوزخ کی سزا ہوگی، اور بالآخر وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. تو یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بہت اونچی دیوار ہے، ان کو اس پر چڑھا دیا جائے گا جی کہ آپ اس پر ویٹ کریں، پھر آپ کا بعد میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ سورت الاعراف اس دیوار کی معرفت ہے. اسی طرح سے چیمٹی کے نام پہ سورت النمل ہے. العنکبوت ہے، مکڑی، یہ جو سپائڈر ہوتا ہے اس کے نام پہ. یورپ کا ایک ملک ہے اٹلی، اٹلی کا کیپٹل ہے روم، روم کے نام پہ قرآن پاک میں سورت ہے. اس طرح لوہا جو ہے، لوہا ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور لوہا بہت ایک مفید چیز ہے. آپ گھر میں دیکھیں ہر چیز آپ کو لوہا لوہا لوہا، اس کے اوپر سورت الحدید ہے. اس طرح سے ایک سورت جن ہے. ہمارے یہ ٹی وی شوز پہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جی کہ جنات ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں. بس سورت قرآن پاک میں پوری سورت ہے جنوں کے اوپر. مسجد جن تھی جہاں پر جنات آئے تھے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ قرآن پاک میں آیا کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. اسی طرح سے سورت الفیل ہے قرآن پاک کے اندر. ابراہ جو یمن کا حاکم تھا اور اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، وہ ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا اس کا ذکر ہے. پھر انجیر جو ہے نا، فگ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تین، سورت والتین. تو ہم ایسے گھر میں مذاق کرتے ہیں جی کہ تین تین دینا، یعنی 3 انجیریں پکڑانا. اسی طرح سے سورت یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ، انگلش میں ان کو جونا کہتے ہیں. حضرت یوسف کے نام پہ سورت ہے جن کو جوزف کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے نام کی سورت ہے جن کو ابراہم کہتے ہیں، یہ جیسے ابراہم لنکن ہم کہتے ہیں. حضرت مریم کے نام کی سورت ہے جن کو میری کہتے ہیں. حضرت نوح کے نام کی سورت ہے جن کو انگلش میں نوح کہتے ہیں. یہ چند چیزیں میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ میں بھی ایک لے مین ہوں، میں کو عالم دین تو ہوں نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک میں دلچسپی اپنی پوری لی ہے، اور میں یہ آپ کو ویڈیو کو آخر میں دکھاتا ہوں کہ یہ میرا قرآن پاک ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، اس کو میں نے کس طرح سے پڑھا ہے. اور میں ہر ایک سے گزارش کروں گا، ہمارا خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جنہوں نے پینٹ کوٹ پہن لیا ہے، خاص طور پہ 2 انگلش کی کتابیں پڑھ لی ہیں، وہ تو سارے کا سارا ملبہ ڈال ہی مولوی پہ دیتا ہے. جی مولوی نے یہ کیا، مولوی نے وہ کیا. بھائی مولوی جانے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ جانے، وہ ہم نے تو لینا نہیں. میں تو ان کو بہت نیک سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں اور جس طرح کا ہم نے ان سے کے ساتھ عدم تعاون کیا، اور انہوں نے پھر بھی قرآن حفظ کیا، انہوں نے پھر بھی اذانیں دیں، انہوں نے پھر بھی نمازیں قائم کرائیں، جنازے پڑھائے، اذانیں دیں. کوئی مجھے بتا دیں مسجد ایسی جس میں اذان نہ ہوتی ہو اور 5 وقت نہ ہوتی ہو. دیئرفور یہ سوال نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. اگر ہمیں دنیا جہان کی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں. ایک جاپان میں بندہ گیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، میرا جاننے والا ہے، وہاں پر اس نے جاپنیز سیکھ کے ایک بہت بڑا کاروبار کھڑا کر لیا ہے. اور دنیا میں دیکھیے ہم کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی نوکری کی خاطر، اپنے چھوٹے سے سپین جس کا فائدہ اس علم کا یا اس فن کا 20-25 سال ہے وہ سیکھتے ہیں. تو قرآن پاک کا ہم ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بات جو کہ میں نے آج تک نہ کہیں سنی ہے نہ میں نے پڑھی ہے، لیکن میں نے غور کیا ہے، تو یہ بات میرے اپنے ذہن میں آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ ضرور یہ شیئر کرتا ہوں. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک الفابیٹ جو ہے اس کو اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں. الف لام میم، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10. یہ ہے اگر آپ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں. اگر وضو سے پڑھتے ہیں تو 30 گنا، اور رمضان شریف میں 70 گنا، اور مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں 1 لاکھ، اور مسجد نبی میں 50,000، اور مسواک کر کے 70 گنا. یہ فضیلتیں بڑھتی گئیں. بغیر وضو کے اگر ہم قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ الصمد کہتے ہیں، تو اب سبحان اللہ میں سین، با، ہا، الف، نون، الف، لام، لام، ہے، یہ 9 بنتے ہیں الفابیٹس، لیٹرز. تو 9 جو بنتے ہیں اس کو 10 سے ضرب دیں تو یہ بن گیا 90. اچھا، یہ کسی جگہ حدیث میں، کسی جگہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ قرآن پاک کا جو فلاں لفظ ہے اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو نیکیاں نہیں ملیں گی. قرآن پاک میں دیکھیں نا، ابلیس کا نام ہے، خنزیر کا نام ہے،
کتے کا نام ہے، بندر کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے، تو یہ الفاظ بھی قرآن پاک کے اندر ہیں۔ اب ظاہر ہے دیکھیں نا، خنزیر کو لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں بارلا یا بیڑا یا کوئی اور ورڈ بولتے ہیں کہ یہ لفظ بولنے سے 40 دن کہتے ہیں یہ زبان پاک نہیں ہوتی، ایسے مطلب کہاوت بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی آئیں گے اور آپ ان کو پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جیسے میں نے کہا کہ صحابہ حضرت نوح کے ماننے والے، جیسے باقی وہ بیچارے بھی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی شے نہیں پڑھنے کی۔ ہمارے پاس پورا قرآن مجید محفوظ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ مستند طور پہ محفوظ ہے۔ احادیث پہ جتنا کام ہوا ہے اور اسماء و رجال، اس پہ ہم کو ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ مطلب ہے مستند چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ آڈیو میں، ویڈیو میں، موبائل کی شکل میں، آپ سننے کی شکل میں، آپ دنیا میں کہیں جی میں نے فلاں قاری کی آواز میں سننی ہے تلاوت یا ترجمہ یا فلاں کا، 2 منٹ میں کلک سے آپ کو نکل آئے گا۔ تو میری آپ سے پرزور گزارش ہوگی ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ میری آپ سے پرزور گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے محبت کرنی ہے اور عشق کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈبونا ہے تو وہ یہ ہے قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں اپنے آپ کو غرق کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ دین دنیا میں آپ کو مزہ کیا آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بالکل واضح تبدیلی نظر آئے گی، آپ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔